अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर लेक्चरर उर्दू इम्तिहान की निसाब की तैयारी के सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ वीडियोस पेश किए जा रहे हैं उनमें तनक़ीद के हवाले से आज तज़किरों में तनक़ीद के बारे पे हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आपके निसाब में अदबी तनक़ीद की तारीफ़ और तारीख़ है, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो तज़किरों में तनक़ीदी नुक़ूश, नुकातुश्शोरा, गुलशन बहार और आब हयात। तो आज के वीडियो में अब हम तज़किरा क्या है और उर्दू में तज़किरा निगारी की रिवायत क्या है इस बारे में जानेंगे। और इस सिलसिले में आपको यहाँ शोराए उर्दू के तज़किरे किताब दी गई है और उर्दू तज़किरा निगारी 1835 के बाद, ये दो किताबें आपको पढ़ना है। तो एक मज़मून के साथ आपको तफ़हीम कराने की कोशिश की जा रही है और वो मफ़हूम वो मज़मून है तज़किरा निगारी क्या है, तज़किरा निगारी की रिवायत और तज़किरों की अक़साम और तज़किरा नवेसी की तारीख़, तज़किरों पर एतराज़ात। तो सबसे पहली बात हमारे जहन में आना चाहिए कि तज़किरा क्या है। आम तौर पर लफ्ज़ तज़किरा से हमारा ज़िक्र, किसी का जब आप ज़िक्र करते हैं तो उसके बाद उसे तज़किरा कहते हैं, लेकिन यहाँ इस्तिलाही मानों में मख़सूस जैसे उर्दू अदब में जो तनक़ीद एक शोबा है उसमें तज़किरा निगारी का क्या मफ़हूम है ये हमको समझना है। तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मादा ज़िक्र है। तज़किरा ऐसी यादगार को कहते हैं जिसमें तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया गया हो, और उर्दू में तज़किरा ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें शोरा का ज़िक्र किया गया। तो ज़माने क़दीम में उर्दू के शोरा हज़रात या उर्दू के जो भी अदीब थे, अपने अहद के जो शोरा थे उनकी यादगार महफूज हो जाए इसलिए उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके कलाम के नमूने को जमा करते थे। तो ये तज़किरा ऐसी किताब है जिसमें शोरा का ज़िक्र कैसा होता है कि मुख्तलिफ़ उनके हालात ज़िंदगी जमा किए जाते हैं कि फ़लाँ साहब कब पैदा हुए, कब मरे और उनके अहम कारनामे क्या हैं, और उनके कलाम का नमूना जमा किया जाता था। और एक एक तज़किरे में 100 से 200 शोरा के हालात जमा किए जाते थे। तो ये जो है ये फरमान फ़तेहपुरी साहब ने ये इसकी तारीफ़ बयान की। उर्दू में तज़किरा ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें शोरा का ज़िक्र किया गया। और बयाज़ की तरक्की याफ्ता सूरत का नाम तज़किरा है। बयाज़ भी जो है एक ऐसी किताब होती जिसे हम डायरी कहते हैं, उसमें किसी शायर के कलाम का इंतखाब होता था। अब तज़किरों की ख़ुसूसियात क्या है? तज़किरों में शोरा के तख़ल्लुस, हालात ज़िंदगी का ख़ुलासा और उनके कलाम पर मुख्तसर तनक़ीद व तबसरा शामिल किया जाता है। अलावा अज़ी कलाम भी इंतखाब कलाम भी शामिल किताब किया जाता है। तज़किरों में शोरा के तख़ल्लुस, हालात ज़िंदगी का ख़ुलासा और उनके कलाम पर मुख्तसर तनक़ीद व तबसरा शामिल किया जाता है। अलावा अज़ी इंतखाब कलाम, तो बुनियादी तौर पर तज़किरों में शायर का तख़ल्लुस, उसका मुख्तसर हालात ज़िंदगी और कलाम पर तनक़ीद व तबसरा। हाँ, ये अहम बात है कि उर्दू तनक़ीद में जैसे तनक़ीद के माने किसी तख्लीक़ पर उसके महासिन व मायब का जायज़ा लेना है, तो उर्दू तनक़ीद के इब्तदाई नुक़ूश तज़किरों में मिलते हैं, जहाँ पर शायर जो तज़किरा लिखता है उसे तज़किरा निगार कहते हैं। वो अपनी पसंद या नापसंद का इज़हार करता है, किसी शायर के हालत ज़िंदगी बयान करते हुए उसके कलाम को पेश करके उसके बारे में अपनी राय देता था।
اب یہ رائے چونکہ تنقید کی ترقی نہیں ہوئی تھی، تاثراتی تنقید ہو سکتی ہے، جمالیاتی ہو سکتی ہے، نفسیاتی، عام طور پر تاثراتی تنقید ہی ہوتی تھی، کیونکہ ایک کوئی کسی کا شعر پڑھے یا کوئی غزل پڑھے، اس پر تذکرہ نگار کی جو رائے ہے وہ تاثراتی تنقیدی سمجھی جاتی. تو تذکرہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں شاعر کے حالات زندگی، کلام کا نمونہ اور کلام پر تنقید شامل ہے. ہاں، لغت میں تذکرے کے کیا معنی ہیں؟ وہ کتاب جس میں شاعروں کا مختصر حال اور کلام کا نمونہ درج ہو اسے تذکرہ کہتے ہیں. اب تذکرہ نگاری کی روایت سے مراد کب شروع ہوئی، کیسے آئی؟ اردو میں تذکرہ نگاری کی روایت فارسی کی تذکرہ نگاری کی روایت سے متاثر ہو کر شروع ہوئی. اردو کی جیسے اکثر اصناف فارسی سے اردو میں آئی، اور تو چنانچہ اردو تذکرہ نگاری بھی فارسی کے اثر سے اردو میں شروع ہوئی. فارسی میں شعراء کا پہلا تذکرہ جو لباب الالباب ہے. اگر معروضی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس طرح کی باتوں کو آپ کو ذہن رکھنا کہ فارسی کا پہلا تذکرہ لباب الالباب ہے، جس کے مصنف نور الدین محمد غوری ہے. فارسی کا پہلا تذکرہ. اس کے بعد لکھے جانے والے تذکروں میں دولت شاہ سمرقندی کا ترجمہ تذکرۃ الشعراء اہم ہے، جو لباب الالباب کے پونے 300 سال بعد لکھا گیا. 12ویں صدی ہجری میں اردو تذکرہ نگاری کی روایت کا آغاز ہوا. ابھی جو ہے 14ویں صدی ہجری چل رہی، تو آج سے 250 سال پہلے یہ اردو میں تذکرہ نگاری کا آغاز ہوا. لیکن تذکرہ نگاروں نے اپنی کتابوں کے ناموں میں تذکرے کا لفظ استعمال نہیں کیا. شعراء اردو کے 2 تذکرے جن کے بارے میں اولیت کی بحث چلتی ہے وہ میر کا نکات الشعراء ہے، سب سے پہلا کس کا ہے، اور خیم چاند پوری کا مخزن نکات ہے. ان دونوں کے ناموں میں تذکرے کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس کے بعد بھی بہت سے تذکرے لکھے گئے لیکن یہ لفظ استعمال نہیں. اردو شعراء کے پہلے 8 تذکرے ایسے ہیں جن میں لفظ تذکرہ شامل نہیں. شروع کے 8 تذکروں میں کام تو وہی ہوا ہے کہ شاعر کا انتخاب اور اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے، لیکن اسے تذکرہ قرار دیا. اردو کے مشہور شاعر میر حسن پہلے مصنف ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لفظ تذکرہ استعمال کیا. انہوں نے تذکرۃ الشعراء کے نام سے جو کتاب لکھی اور تذکرہ شعراء اردو کے نام سے. تو میر حسن پہلے تذکرہ نگار ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر تذکرے کو تذکرہ قرار دیا. ان کے بعد بھی چند تذکرہ نگاروں کے علاوہ دوسرے تذکرہ نگاروں نے یہ لفظ استعمال نہ کیا، لیکن اس کے استعمال نہ کیے جانے سے اس لفظ کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اسے ایک اصطلاح کے طور پر حاصل ہے. اور اصطلاح کے طور پر اس کا مطلب بیان احوال شعراء اور انتخاب کلام ہے. تذکروں میں شاعروں کا احوال اور کلام کا انتخاب کیا. تذکرے کی ابتدائی شکل بیاض تھی. بیاض میں درج کیے جانے والے متفرق اشعار و اقوال اور اقتباسات کو ایک خاص ترتیب میں لے آنے اور مصنفین کے حالات کا اضافہ کر دینے سے تذکرے نے جنم لیا. بیاض کیا ہے؟ ڈائری میں اکثر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مشاعرے میں جاتے ہیں تو شاعر کے نام کے ساتھ اس کے کچھ منتخب اشعار لکھ لیتے ہیں. اب اس کو کیا کیے کہ متفرق اشعار، احوال اور اقتباسات کو خاص ترتیب میں لے آئے. خاص ترتیب کیا ہے کہ یہ زمانی اعتبار سے ہو سکتی ہے یا الف ب ت سے کے جو حروف تہجی ہیں ان کے اعتبار سے شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہیں سے تذکرے نے جنم لیا. بیاض کی ترقی یافتہ شکل تذکرہ ہے. ترتیب میں کوئی بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. اب یہ 100 شاعر آپ کے پاس ہیں یا 200 شاعر ہیں، کس ترتیب میں ان کو بیان کرنا. ابجدی بھی ہو سکتی ہے. ابجد ایک علم ہے، الف ب جیم دال. ابجد حفظ ہوتی کلمن، جو 1 2 3 4 لکھنے کا جو طریقہ ہے اردو کا ایک علم ہے، علم عادات ابجد. الزبائی بھی. یہ الزبائی کیا ہے کہ الف ب ت سے حروف تہجی کے اعتبار سے، زمانی اعتبار سے کون پہلے پیدا ہوا ان کا پہلا.
سے بھی اور شعراء کے تخلص کے اعتبار سے بھی، شعراء کے ادوار کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے ادوار بھی ہو سکتے، تو یہ جو ترتیب ہے ابجدی ہو سکتی ہے، حروف تہجی کی ہو سکتی ہے، شعراء کے نام کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، ادوار کے اعتبار سے۔ محققین اردو کی یہاں یہ بحث بہت دیر تک دلچسپی کا موضوع رہی کہ اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے، کیونکہ دو تذکرہ اس بات کے مدعی ہے کہ ان کا تذکرہ پہلا تذکرہ ہے۔ وہ دو تذکرے جو اپنے سر پر اولیت کا تاج سجانے کے دعوے دار ہیں، میں ایک تو میر تقی میر کا نکات الشعراء ہے اور دوسرا قائم کا مخزن نکات ہے۔ قائم کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے کسی نے تذکرہ نہیں لکھا۔ اس دعوے کی بنیاد پر بعض محققین قائم کو اولین تذکرہ نگار سمجھتے ہیں، مخزن نکات۔ جو کہ دلچسپ بات ہے کہ قائم کے تذکرے کا نام تاریخی ہے، اس نام سے جو اعداد نکلتے ہیں اس کے مطابق یہ جو علم تاریخ ہے 1168 عیسوی ہے، لیکن میر تذکرہ بعض داخلی شواہد کی روح سے 1165 میں لکھا گیا، اور یہ تذکرہ درد کی وفات سے پہلے لکھا گیا۔ قائم نے اپنے تذکرے میں میر کی معلومات سے بعض جگہ استفادہ بھی کیا، اس سے خود قائم کے تذکرے کا متاخر ہونا معلوم ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بات طے ہو رہی کہ میر تقی میر کا نکات الشعراء پہلے لکھا گیا اور قائم کا بعد میں۔ نکات الشعراء کے بارے میں یہ جو ہے ہجری تاریخ ہے، یہاں عیسوی لکھ رہا ہے ادھر، لیکن ہاں۔ اب نکات الشعراء کیا ہے؟ شمالی ہند کا شعراء کا تذکرہ ہے۔ نکات الشعراء میں میر تقی میر نے دکن کے شعراء کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں معلومات کے حصول کے ذرائع نہیں تھے اور دکن تک میر نے سفر نہیں کیا تھا، اس لیے صرف اس میں شمالی ہند کے شعراء کا میر تقی میر کا لکھا یہ تذکرہ 1751 کو پائے تکمیل کو پہنچا۔ یہاں 1165 ہجری ہے، اس کو عیسوی کو بدل کے ہجری 1751 عیسوی کو۔ اس میں سب سے پہلے امیر خسرو کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد مرزا عبدالقادر بیدل، خان آرزو، فطرت، مظہر جانے جانا وغیرہ کا ذکر کیا، مگر اس میں صرف شمالی ہند کے شعراء کا تذکرہ پایا جاتا ہے، جنوبی ہند میں بھی کئی نامور شعراء تھے۔ میر کی تذکرے سے صرف یہی اہمیت نہیں ہے کہ یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے، بلکہ اپنی تنقیدی حیثیت کے اعتبار سے بھی یہ اردو شعراء کا پہلا اہم تذکرہ ہے۔ بعض اوقات میر نے ایک ایک جملے میں کسی شاعر کے کلام پر جو تذکرہ کیا ہے، میر کے بعد کی پوری تنقید اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ گو میر کی تفسیر مختصر ہے لیکن جامع ہے، اور بعد کے تذکرہ نگار اکثر و بیشتر انہی کو نقل کرتے رہے۔ اولت کے علاوہ نکات الشعراء کا امتیاز اور اعزاز یہ بھی ہے کہ اس نے تذکرہ نگاری کے دو مکاتب فکر کی بنیادیں رکھی۔ میر کے تذکرے کے سامنے آنے کے بعد میر کی دی ہوئی آراء کے خلاف ایک رد عمل آیا، کیونکہ میر کی رائے میں بہت شدت پائی جاتی تھی، اس سے ان شعراء کے شاگرد اور ان کے ساتھی مخالف اور حامی ہو گئے۔ میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں بعض لوگوں کے تعلق سے جو شدت کا اظہار کیا تو دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک ان کے حامی اور دوسرے مخالف۔ میر کے مخالفوں نے میر کی بت شکنی کو ناپسند کرتے ہوئے نکات الشعراء کے خلاف جوابی تذکرے لکھے، اور ان کی حمایت کرنے والوں نے ان کی تائید اور انہی کی آراء کو آگے بڑھایا۔ اس طرح نکات الشعراء اردو کا اولین ہی نہیں بلکہ اولین رجحان ساز تذکرہ ہے، کہ اس نے ایک رجحان قائم کیا کہ تذکرے کیسے لکھا جاتا ہے۔ آرزو کا تذکرہ مجمع النغائص ہے، جو 1751 کی تصنیف ہے۔ سودا اور خاکسار کے تذکرے بھی تھے جو اب ناپید ہیں۔ سودا کے تذکرے کا ذکر سودا کے سوانح نگار کرتے ہیں اور خاکسار کے تذکرہ ذکر میر نے کیا ہے، لیکن دونوں تذکرے اب ناپید ہو چکے ہیں۔ دستیاب شعراء میں نکات الشعراء ہی اولین تذکرہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہ دیگر تفصیلات ہیں یہ، اور اس میں جو ہے آگے آپ کو جو ہے کہ یہ آزاد کا محمد آب حیات اور دیگر تذکروں کا بھی ذکر ہے یہاں پر۔ تذکروں کی اقسام کیا ہیں؟ کسی نے جو ہے 7 اقسام بیان کی ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو شعراء کے تذکروں کی 7 اقسام میں تقسیم کیا۔ وہ تذکرے پہلا جس میں اعلیٰ شاعروں کے مستند حالات جمع کیے گئے ہوں اور ضمناً ان کا کلام کا انتخاب بھی دیا۔
حالات کا مستند ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تنقید میں کون کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، کس کے دربار سے وابستہ تھا، یہ حقیقی معلومات ہونا ضروری ہے۔ وہ تذکرے دوسرے نمبر میں جن میں تمام قابل ذکر شعراء کو جگہ دی اور جامعیت ان کا مقصود رہی۔ تیسرے نمبر وہ تذکرے جن میں تمام شعراء کے کلام کا عہد اور مفصل ترین انتخاب دیا گیا۔ وہ تذکرے چوتھے نمبر پہ طبقات کا ذکر، شاعری کی طبقات ہیں، اور وہ تذکرے جو شاعری کے مخصوص دور سے بحث، دہلوی دور، لکھنوی دور، اور وہ تذکرے جو کسی ادبی وطنی گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ساتواں وہ تذکرے جن کا مقصد تنقید سخن اور اصلاح سخن ہو۔ تذکرہ نویسی کی تاریخ، اردو کے جو تذکرے ہیں 3 دور میں تقسیم کریں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا دور میر کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے، نکات الشعر۔ دوسرا دور نواب علی ابراہیم خان کی گلزار ابراہیم یا گلشن ہند اور جدید اردو ادب کے اثرات ظاہر ہونا شروع۔ تیسرا دور کریم الدین کے طبقات الشعراء سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے ساری تفصیلات ہیں اس کی۔ تذکروں پہ اعتراضات کیا ہے؟ تذکرے قدیم ہوں یا جدید، نئے رجحانات کے حامل یا پرانے، ان پر بعض اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض خوردہ گیری سے کام لیا اور بعض اہم شعراء کو نظر انداز کیا۔ یہ ایک بڑا اعتراض ہے کہ اپنے ہی عہد کے بعض اچھے شعراء کو تذکروں میں جگہ نہیں دی۔ یہ جن شعراء کے حالات بیان کیے کہ ان کے بیان میں غلطیاں ہیں اور دوستوں کے ذکر کو بڑا چڑھا کر بیان، ذاتی خیالات اور نظریات کی کمی ہے۔ یہ سنین کا اندراج نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے کہ اس زمانے میں چونکہ کوئی تاریخ محفوظ کرنے کے کوئی طریقے نہیں تھے تو سن نہیں ملتا، اور جو شعراء اہل نہ تھے ان کو بھی شامل کیا گیا۔ اور یہ بعض تذکرے کی تاریخ پر مکمل نہیں اترتے، بیاض کا انداز، اور تذکرہ نگاروں نے عموماً اپنے آپ کو زیادہ پسند کیا ہے، یعنی کچھ پسندی کا رجحان ہے۔ ہاں، لیکن ایک خوبی ایسی ہے جو تمام تذکروں میں کم و بیش مشترک ہے، وہ یہ کہ تذکروں میں پیش کیا گیا انتخاب معیاری ہے۔ تذکروں میں ان شعراء کے کلام کی حفاظت کا بھی انتظام ہو گیا جن کا کلام بڑے پیمانے پر شائع نہ ہوا۔ تذکرہ نگاروں کی مشکلات کیا تھی کہ اس زمانے میں وسائل کم تھے اور نہ ہی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع تھے۔ جو کتابیں ملتی تھی یا جو انہوں نے کوشش کی، اور اردو شاعری کی تاریخ کے بڑے حصے سے ناواقف بھی تھے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ ایک مرکب مصنف ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر سوانح اور سیرت سے بنتا ہے، اور ایجاز و اختصار اس کی خوبی ہے۔ تحقیقی اور تنقیدی اعتراضات اپنی جگہ، لیکن تذکروں کی تاریخی اہمیت سے نہ تو انکار ممکن ہے اور نہ ہی ان کو نظر انداز کر کے ادب کی کوئی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال تذکرہ ایسی کتاب ہے جس میں قدیم زمانے میں تذکرہ نگار اپنے دور کے حالات شعراء کا انتخاب، حالات زندگی، کلام کا نمونہ اور اس پر کلام پر رائے دیتا تھا۔ یہ جو ہے سید عبداللہ کی کتاب ہے مشہور، یہ آپ کو مکمل پڑھنا ہے۔ اور اس میں جو ہے میر کے تبصرے کی ہاں اہم بات کیا ہو رہا ہے کہ اس میں اردو تذکرہ نویسی اپنی ابتدائی منزلوں میں فارسی تذکرہ نویسی کی نقل ہے۔ یہ وجہ کہ جب اردو شعراء کے تذکرے مرتب بھی ہونے شروع ہوئے تو ان میں نہ صرف عام اصول تصنیف کے لحاظ سے فارسی تذکروں کی تقلید کی گئی بلکہ ان تذکروں کی زبان بھی فارسی تھی۔ اب یہ ساری تفصیلات اس کتاب میں ہیں۔ شعراء کی کثرت کا اثر تذکرہ نگاری پر۔ اس زمانے میں شعراء زیادہ تھے اس لیے تذکرے لکھے گئے۔ ایک علاقے میں کئی سو شعراء ہوتے تھے۔ تذکروں کی تقسیم، یہ جو ہے یہی دیکھ کے وہ مضمون لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ شاعروں کے مستند، یہ ساری کتابیں اسی کے اندر جمع ہیں۔ اور مرکزی تذکرے، تذکرہ نویسی کے ادوار اور قدیم طرز کے تذکرے، جدید اثرات کے حامی تذکرے، نکات الشعراء کے تعلق سے یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اور
دیگر تذکرہ بھی، نکات الشعراء کے امتیازات بھی ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ وقت نکال کر اس کو تفصیل سے پڑھیں اور اس باتوں میں اہم نوٹس حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی موضوع پر آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو ابھی آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں، جیسے یہاں پر اردو تذکروں کی تنقیدی اہمیت۔ تو یہ اردو شعراء کے تذکرے، یہ کتاب کا ایک مہم، اور اردو میں تذکرہ نگاری کی روایت، یہ کتاب ہے، یہ ایک مضمون ہو سکتا ہے۔ یہ ادبی میراث ایک اچھی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو مختلف موضوعات پہ نکات الشعراء کے حوالے سے مضمون ہے۔ یہ تذکرہ، عربی لفظ، یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ ساری باتیں آپ کو شاعروں کے کلام پر اطلاع، یہ ساری باتیں اس کے اندر۔ نکات الشعراء کا مختصر تعارف۔ نکات الشعراء اردو شاعری کا پہلا تذکرہ جو فارسی زبان میں ہے، جو احمد شاہ کے عہد میں تحریر کیا گیا۔ احمد شاہ ایک نیا پوائنٹ ہے۔ یہ اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کی عہد شباب کی تعریف، نوجوانی میں انہوں نے لکھا ہے اور اپنے ہم عصر شعراء کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کا انداز تنقید ہر جگہ یکساں نہیں بلکہ ہر جگہ شعراء کے مراتب کا خیال رکھتے ہیں، اسی مناسبت سے رائے دی ہے انہوں نے۔ یہ مثالیں ہیں اس کے اندر کہ میر تقی میر نے جو ہے اس کو لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو گوگل سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو اگلے ویڈیو میں محمد حسین آزاد اور نکات الشعراء کے بارے میں ہم الگ سے پڑھیں گے۔ تو امیدواروں کو چاہیے کہ کوئی بھی موضوع کا انتخاب کریں اور اس کو جو ہے اس طرح مضامین کی مدد سے اور کتابوں کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ تذکرے کے تعلق سے آج کا ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو میں کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔